This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है? करना ये है कि पैगाम टीवी की जानिब से दिए गए UN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर आप नोट फरमा लीजिए 04211170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी रीच कर सकते हैं। पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। और इसके अलावा एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं। आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। आज हमारे जो स्टूडियोज़ में शख्सियत मौजूद हैं जी, फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी नसीर अहमद साहब मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाने से पहले बताते चलें कि ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं जी। और आज की जो करंट हेडलाइंस हैं उनके जानिब बढ़ेंगे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब, ये ख़बर है जी, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी है। वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मामला है। उस सिलसिले में जो इमरान अफरीदी है जिन्होंने कत्ल किया, उसने इतराफ़ जुर्म किया और एक वीडियो बयान जारी किया है। उसके मुताबिक उसने कहा है जी, उसका जो बयान है वो मैं बताता चलूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह मसले की जानिब पढ़ेंगे। उसने कहा है जी, मेरे वालिद जो इसके साथ ताल्लुकात थे पुराने, और उसने क्या किया है, वो थे हेड कांस्टेबल। उन्होंने किया जी 35 लाख का कोई तनाज़ा था, मसला था। शमसुल इस्लाम जो वकील है, सीनियर वकील हैं, और इसके जो वालिद साहब उनके दरमियान, उसने कहा उस मसले की वजह से उसने तशद्दुद किया वालिद साहब पे और उसको जेल भी भिजवाया वालिद को। जब जेल से छूट के आते हैं, ये उसका स्टांस बयान कर रहा हूँ जो मुलजिम है इस वक्त, वो कहते हैं जब जेल से छूट के आए दोबारा से इसने तशद्दुद किया और सर पर गोली मार कर कत्ल कर दिया। उसके बाद मैंने इंसाफ के लिए जगह जगह गया हूँ लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल सका, ये उसने स्टांस लिया है। और उसने कहा छोटे भाइयों पे भी मुकदमा करके, क्योंकि काफ़ी सीनियर वकील हैं और उन्होंने जी क्या कहते हैं सुपीरियरिटी की वजह से मामला रफा दफा नहीं हो सका और इंसाफ नहीं मिल सका, और मैंने ख़ुद आखिरकार थक हार कर कत्ल कर दिया। अब जो इस सिलसिले में हमें शरई रहनुमाई दरकार है कि इंसाफ की ताख़ीर या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला ना आने की सूरत में ख़ुद इंसान किसी का कत्ल कर सकता है और कानून को अपने हाथ में ले सकता है। शरीयत इस बारे में क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये जो मसाइल हैं हुदूद और क़िसास के, बिल इजमा तमाम फ़ुक़हा इस्लाम बिला किसी के इख्तिलाफ़ के सारे मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि हुदूद और क़िसास ये उमूर मुफ़व्वज़ हैं, स्पुर्द हैं इमाम और हाकिम के। यानी हद जारी करेगा तो इमाम हाकिम जारी करेगा, काज़ी जारी करेगा, और अगर क़िसास का हुक्म नाफिज करेगा तो वो भी ये जो हाकिम है वो जारी करेगा। यानी मक़तूल के जो वरसा हैं वो अज़ ख़ुद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते और इसी तरह कातिल को ये कत्ल नहीं कर सकते। ये अदालत से, जज से, हुकूमत से मुतालबा करते रहेंगे, और अगर हुकूमत ने टाल मटोल की और इंसाफ इनको नहीं दिलाया, फिर उनको ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो उस कातिल को ख़ुद कत्ल करे। वजह यह है कि ये कत्ल के मामलात ये तो नहायत दक़ीक़ मामलात होते हैं। काजी के सामने केस आता है, जज के सामने केस आता है, वो तमाम जवानिब को देखता है और फिर कातिल अगर साबित हो जाए कि यही कातिल है, फिर उस पर हुक्म लगाता है क़िसास का। और जब ये मसाइल ना बहस किए गए हों तो वैसे ही एक शक की बुनियाद पर या इस तरह बग़ैर किसी सबूत और दलील के, गवाह के किसी को कातिल ठहराना
یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کے جو تمام وارث ہیں وہ متفق ہوں قصاص لینے پر، پھر قاضی جو ہے نا قصاص کا حکم جاری کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ ہماری طرف سے معاف ہے، یہ 10 وارث ایک طرف ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے قاتل سے قصاص لینا ہے، جی، اور ایک جو ہے نا وارث ہے وہ یہ کہے کہ میری طرف سے معافی ہے، تو معافی ہی کو ترجیح دی جائے گی اور قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاصاً۔ تو یہ جو عمل ہے از خود کسی کو قتل کر دینا اور قصاصاً اپنا بدلہ لینا، یہ اس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور پھر تو ہر بندہ اٹھے گا اور کہے گا کہ فلان نے میرا والد قتل کیا تھا، بھائی قتل کیا تھا، لہذا میں اپنے بھائی کا بدلہ میں نے لیا ہے، باپ کا بدلہ میں نے لیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر اگر اجازت دی جائے ہر بندے کو کہ چلو تم لے سکتے ہو، پھر تو معاشرہ جو ہے یہ قتل گاہ بن جائے گا، ہر بندہ قتل کرتا رہے گا، اور حکومت یہی سمجھے گی کہ اس کا باپ قتل ہوا تھا، اس کا بھائی قتل ہوا تھا، لہذا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، تو یہ جو قصاص اور حدود کے معاملات ہیں یہ مفوض ہے، سپرد ہے امام کے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس نے وہ افتیات علی الامام کر دیا ہے۔ اصطلاح ہے افتیات علی الامام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے امام کے اختیارات کو وہ ٹچ کیا ہے اور اس کے اوپر یہ افتیات کیا ہے، اور یعنی کہ حد کراس کر دیا ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کیا صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، ہمیں واٹس ایپ پہ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کو شامل کریں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ بس یا وین والے کسی شہر کے لیے سواریاں بٹھاتے ہیں اور پھر راستے میں اتار کر ان سواریوں کو دوسری بس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا یہ کرنا درست ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ انسان جو وعدہ کرتا ہے نا جی، وہ پابند ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ بالکل۔ جب بس والے سواریاں بٹھاتے ہیں تو اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو پہنچائیں گے، ہاں جی بالکل، تو رستے میں اتار کے پھر دوسری بس پہ بٹھا دینا، اور پھر دوسری بس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ لوکل ہے یا وہ بھی نان سٹاپ ہے اور وہ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ نان سٹاپ نہ ہو، وہ لوکل ہو، اس کا وقت کا ضیاع بھی ہو، نہ بھی ضیاع ہو تو تب بھی وہ ایک وعدہ ہے۔ تو ان العہد کا مسئولہ، ہاں جی، جو ہے انسان جو بھی وعدہ کرتا ہے، کسی سے جو بات کر لے، عہد کر لے، تو اس کو پورا کرنے کا وہ پابند ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، پہلے اگر بتا دیا جائے کہ ہم جو ہے نا آپ کو پہنچا دیں گے، لیکن رستے میں چونکہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ شورٹی دیتے ہیں کہ ایسی بس پہ بٹھائیں گے کہ وہ آپ کو لے جائے گی۔ اگر پہلے سے وعدہ کر دے، بتا دے، جو کہ ہمارے ہاں یہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈرائیور کنیکٹر ایسا کرتا نہیں ہے، اگر وہ بتا دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، لیکن اگر اس نے بتایا نہیں ہے جی، تو اسی طرح ہی بٹھا لیا ہے، تو پھر اس نے وعدے کی خلاف ورزی ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں۔ اگر گاڑی جو ہے کسی حادثے کا شکار ہو یا ہاں، وہ تو خراب ایک ہونے مجبوری کی صورت میں، وہ ایک مجبوری ہے، وہ اضطراری حالت ہے، گاڑی حادثہ نہیں بھی ہوا، ویسے ہی خراب ہو گئی، اب وہ چل نہیں رہی، تو پھر تو وہ سواریاں خود کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم پہلے وعدے سے دستبردار ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کسی گاڑی پہ بٹھا دو تو پہنچا دو۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی، جناب محترم قاری صاحب نے درست فرمایا، جی، یہ ایک عقد ہے نا، ٹھیک ہے، یہ عقد اجارہ ہے، یعنی بندہ بس والے کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور آپ نے ہمیں فلاں جگہ پہنچانا ہے، تو یہ عقد اجارہ ہو گیا ہے۔ تو اس عقد اجارہ کی تکمیل لازم ہے، اور جن شرطوں کے ساتھ وہ عقد ہوا ہے انہی شرطوں کے مطابق ایسا کرنا ضروری ہے۔ اوفو بالعقود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقد کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ایک عقد ہے۔ تو یہ ظلم کرتے ہیں بعض ڈرائیور، کنڈکٹر اور بسوں والے، وہ آدھے راستے تک پہنچا دیتے ہیں، آگے پھر وہ کسی اور پر فروخت کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر بھی وہ کمائی کر لیتے ہیں، وہ کرایہ زیادہ لے لیا ہوتا ہے،
وہاں پر ان کے ساتھ کوئی مکا کے ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں، ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور پھر کہتے ہیں تم چلو. یہ ظلم ہے، ناجائز ہے. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر آن لائن بزنس یا آن لائن کورس کوئی کر سکتی ہیں؟ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے جی جی اور وہ کسی کی نکاح میں آ جاتی ہے، اب یہ اس کی گھر کی ملکہ ہے، اس کی گھر کی بادشاہ بیگم ہے، تو اس عورت پر لازم ہے کہ یہ اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، اور بغیر اجازت کے گھر سے نہ نکلے، اور سارا وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور گھر کے امور کو وہ دے دے. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر یہ آن لائن بزنس وہ کرتی ہے یا کوئی کورس کرتی ہے، لیکن اس میں خاوند کے جو معاملات ہے وہ پورے نہیں کر پاتی، اولاد کی تربیت میں کمی آ جاتی ہے یا خاوند کو وقت دینے میں کمی آ جاتی ہے اور خاوند کی یاد نہیں ہے، یہ کام اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. اور عورت تو یہ ہے نا، حدیث میں آیا کہ جو صالح عورت کی نشانی کیا ہے؟ اذا نظرت الیہا سرت کا، جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کو خوش کر دے. محبت کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتی ہے اور خوشی دیتی ہے. تو یہ ہے وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا، جب آپ اس کو حکم دیتے ہیں کسی کام کا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور جب آپ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی عزت، مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہے. یہ ہے المرأۃ الصالحہ کی نشانی ہے. تو ایسا کرنا جائز نہیں. اگر خاوند کی اجازت ہے اور اپنے امور کو وہ مینج کر سکتا ہے، بچوں کے معاملات کو بھی، پھر ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور کیس ہے، کالر ہے، ان کی جانب بڑھنا ہے. بس آپ سے یہ پوچھنا ہے، اگر جو اس کا شوہر ہے نشے کی عادت میں مبتلا ہے، بچے موجود ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا یا ان کی پرورش کرنی ہے، اس وقت بھی اجازت درکار ضروری ہے اس کی؟ اگر وہ خاوند جو ہے نا وہ مجنون نہیں ہے جی، اور نشے کی حالت ہمیشہ اس پہ طاری نہیں ہوتی، اگر ہمیشہ طاری ہوتی ہے یا مجنون ہے، پھر یا تو نہیں کماتا، اگر کچھ اگر کماتا بھی نہیں، اس صورت کماتا بھی نہیں ہے تو پھر تو اس کی مجبوری ہے. ہاں جی بالکل ایسے پھر تو وہ ضرور کرے گی اپنے پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے. پھر یہ اجازت یہاں صورت میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم. لبنہ صاحبہ جی لاہور سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ بھائی میں نے نا جمعرات والے دن مفتی صاحب سے امی کے زیور میں نانی اماں کے حصے کے بارے میں سوال کیا تھا. جی جی بالکل. اب ہمیں نانی اماں کے جی جی جن لوگوں کو ہمیں حصہ دینا ہے نا، جی جی تو یہ پوچھنا تھا نانی کے حصے میں سے، اور نانی اماں کے جی جی جب زندہ تھی تو اس وقت کے سونے کے ریٹ کے حساب سے ہمیں پیسے دینے ہوں گے کہ آپ کے سونے کے ریٹ کے حساب سے دینے؟ اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. لبنہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے کال کی. مفتی عبد الولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ جی ان کا سوال پچھلے پروگرام میں آیا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس سلسلے میں پوچھا. سمجھ آ گئی کہ انہوں نے حصہ دینا ہے کسی کا، بالکل اپنی نانی کی میراث میں سے ایسے ہی بالکل حصہ دینا ہے، اپنے دوسرے جو ہے ماموں کو دینا ہے یا جو ان کے آگے بچے موجود ہیں بالکل ان کو دینا ہے، تو کس حساب سے دینا ہے. بالکل. ہاں جی. تو آپ کے پاس وہ سونا جو پڑا ہوا ہے، اپنی نانی کا جو حصہ آپ کے پاس آیا یا سارا آپ کے پاس آیا ہے، تو اسی سونا کو فروخت کر کے آپ نے ان کو حصہ دینا ہے، تو وہ آج کی قیمت کے مطابق ہی ہوگا. اور اگر یا سونا ہی دے دو، جو سونا آپ کے پاس پڑے ان کا حصہ جتنا بنتا ہے وہی آپ دیں گے، وہی آپ دے دیں. اور اگر آپ نے وہ کھا لیا ہے، پی لیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اب جو ہے نا حصہ دینا ہے، تو آج ہی کے حساب سے وہ پیسے دیں گے، کیونکہ آپ نے تقسیم ابھی کرنی ہے، اور وہ تقسیم جو ہے نا اسی سونے کی بنیاد پر ہی ہوگی، اس وقت کی بنیاد پر نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگین کالر ہیں جی. السلام علیکم. خواجہ محمد حنیف صاحب جی اسلام آباد سے. خواجہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب کیسی طبیعت ہے, کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. میں ساری فرض افضل میں جنرین کا مریض ہوں. میں دونوں پاؤں کا ٹیسٹ کرایا ہوا ہے. تو میں نماز تو اس کی وجہ سے میرے اکثر اوقات نماز ہو جائے. حنیف صاحب اپنا سوال دوبارہ دہرا دیجیے پلیز کائنڈلی, کیونکہ میں سمجھ نہیں آ سکتا. میں بیماری کا مریض ہوں. میں کا پریشر اور میں مشکل کرتا ہوں. میری نماز ہو جائے گی. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. خواجہ محمد حنیف صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ پوچھا گیا ہے کہ دونوں پاؤں کا پریٹ ہو چکا ہے, تو کہہ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, میری نماز ہو جائے گی؟ بلا شبہ ہو جائے گی. اچھا ہاں جی, اب تو یعنی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی. اگر زمین پر بیٹھ سکتے ہیں بلا کسی تکلیف کے, ہاں جی, تو زمین پر بیٹھ کے وہ پڑھے, اور اگر زمین پر بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے تو پھر کرسی پر بیٹھیں گے اور نماز بالکل درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. قاری محمد نصیر صاحب, شیخ آپ کی جانب بڑھوں گا. پوچھا گیا ہے, اچھا شیخ آپ کی اجازت سے کالر کو ایڈ کر لیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. احسن علی بھائی آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں جی؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ مفتیان اکرام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور سب سے پہلے مفتی عبدالولی خان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کی, اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلدی اپنے گھر بلا لے. بارک اللہ فیکم. خیر مبارک بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ تمام کو عمرے کی یہ سعادت نصیب فرمائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے, خیر اور عافیت کے ساتھ لے جائے اور خیر اور عافیت کے ساتھ واپس لے آئے. بارک اللہ فیکم. آمین آمین جی. احسن بھائی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ سوال تھا کہ میں مطلب میری نظر کمزور ہے, تو مسجد گھر کے پاس ہی ہے, لیکن میں مطلب جمعے کے لیے نہیں جا سکتا, تو کیا میں گھر مطلب کیسے پڑھوں؟ اس چیز کو قدرت تقسیم کرتی ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر نہاتے ہوئے فطر کی جگہ پر اگر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ہمیں دوبارہ بھی کرنا ہوگا؟ اور آخر میں میری لیے بس دعا کر دیں مفتی عبدالولی خان سے, میں تشریح چاہتا ہوں کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دیں, تو امید ہے کہ نظر ٹھیک ہو جائے گی, تو بس یہ محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. احسن علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا. ایک تو پوچھا ہے کہ نظر کی بیماری ہے انہیں, ایون کہ کہہ رہے تھے نظر ان کی اتنی لو ہو چکی ہے کہ نظر بھی نہیں آتا. تو اس سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ جمعہ میں نہیں پڑھنے جا سکتا, ہے مسجد قریب لیکن مشکل بہت ہوتی ہے, تو میں گھر پڑھ سکتا ہوں جمعہ. اور سیکنڈ جو سوال پوچھا ہے وہ پوچھا جی شرمگاہ کو اگر نہاتے ہوئے ہاتھ لگ جائے تو اس صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا کیا طریقہ؟ صحیح. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے, اور ان کی جو نظر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ نظر کا معاملہ حل فرمائے, صحت عطا فرمائے, نظرت درست فرمائے, آمین. اور نگاہ کی یہ جو نعمت ہے یہ ان کو میسر فرمائے. آمین. جو مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, اور الا کہ گھر جو ہے بالکل مسجد سے متصل ہے, اچھا, اور مسجد قبلے کی جانب ہے, اور یہ جو ہے نا مسجد اس کے پیچھے ہے, تو وہاں پر گھر میں پھر تو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی جواز ہے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو یہ مسجد ہی میں جائے, اور مسجد میں جانا ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. کسی کو یہ ساتھ لے کے جائیں, کسی کا سہارا لے لے. وہ اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ, ان کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا, نظر کمزور تھی, آخر میں بالکل کمزور ہو گئی تھی, تو وہ آتے تھے. ہاں جب راستے میں نا وہ پانی نکل آتا تھا پھر اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے, وہ آنا مشکل ہو جاتا اگر تکلیف تھا کوئی چیز ہاں موجود ہو رستے ہاں جی. اور اس طرح ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں تو آنا میرے لیے مشکل ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا فعجب, پھر آپ وہ اس کی اجابت کر دیں, اذان سننے کے بعد آپ آ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں. تو ان کے لیے لازم ہے کہ مسجد میں. ویسے اگر ایک بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا, بیمار ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے نہیں جا سکا, تو پھر گھر میں نماز پڑھے گا, ظہر کی نماز پڑھے گا.
اچھا ظہر کی جمعے کی نماز تو 4 رکعتیں پوری پڑھیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور دوسرا مفتی صاحب سوال پوچھا ہے کہ اگر نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے شرم کا کوات لگ جائے اس صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ احتیاط تو اسی میں ہے کہ وضو دوبارہ کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ اگر ہاتھ لگ بھی جائے اور حالت انتشار شہوت اور لذت والی نہ ہو جی جی تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کر صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے بھائی ہم پوچھتے ہیں کہ ایگریمنٹ کے بغیر واٹس ایپ وغیرہ پر ڈیل کا شرعی حکم کیا ہے؟ اصل میں یہ سوال واضح نہیں ہے. کسی بھی معاملے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جی کہ واٹس ایپ نمبر فیک ہوتے ہیں, آدمی ہوتا ہی نہیں. ایسا ہے بالکل مفتی صاحب. تو یہ کنفرم اگر ہو جائے ہاں جی کہ واٹس ایپ پہ جو میرے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ہاں جی وہ کنفرم ہو جائے یہ نمبر فیک نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈیل جو بھی میسج کر کے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر آج کے دور میں وہ فیک والا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اچھا اگر اس میں فیک کی تحقیق کر لی جائے ہاں جی تو پھر تو کنفرم ہو جائے تو ٹھیک ہے. جیسے بھی وہ بات چیت کرتے ہیں, چاہے وہ فون سے میسج کر کے لکھ کے جیسے بھی وہ ڈیل کریں گے, تو کسی قسم کے کاروبار کی یا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں. اوکے 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 ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. کالر کی جانب پڑے گی جی. السلام علیکم. فاطمہ صاحبہ ہیں جی ملتان سے. فاطمہ صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ فاطمہ صاحبہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. غالباً سن نہیں پا رہی, دوبارہ کوشش کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جماعت ہو چکی ہو تو مسجد جانا چاہیے کہ گھر ہی نماز پڑھ لینی چاہیے؟ مسجد ہی جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات نا مسجد کے اندر وہ جماعت کسی وجہ سے اس کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے, اچھا تو وہاں پر جا کے اس جماعت میں شامل ہو جائے گا. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر اور لوگ بھی ایسے آئے ہوں اور وہ جماعت میں کھڑے ہوں, وہ دوسری جماعت کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں بھی شامل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک واقعہ آتا ہے, حدیث آتی ہے, ترمذی میں بھی ہے. ایک صاحب آئے, صحابی, مسجد کے اندر جماعت ہو چکی تھی, وہ نماز پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس پر صدقہ کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے نماز پڑھی. یعنی ان کو ایک طرح سے جماعت کی نماز کا باقاعدہ وہ شرف حاصل ہو گیا. تو یہ مسجد ہی جائے گا. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ چلو اب جماعت ہو گئی ہے میں مسجد نہیں جاتا, یہ آہستہ آہستہ پھر بندے کے اندر ایک یعنی کہ عادت پڑ جاتی ہے. اور بعض اوقات کہتا ہے 2 رکعت تو ہے, 5 منٹ گزر چکے ہیں, پہنچتے پہنچتے آخری رکعت ملے گی, بس میں ادھر ہی پڑھ لے. تو ایسا ہے تو آہستہ آہستہ نا یہ ترک جماعت کا ایک سبب بنتا ہے. نہیں جائے, ہاں ٹھیک ہے, وہاں پر جائے, اور ہو سکتا ہے دوسرے مسلمان بھی ایسے ہوں جو تاخیر سے آئے ہوں تو وہ مل کے جماعت کر لیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. چلیں گے آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو انشاءاللہ مہیا کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. اور جو آپ نے ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات بھیجنے ہیں انشاءاللہ اپ کمنگ جو پروگرامز ہیں ان میں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اور اگر آپ بولیں گے کہ ہمیں واٹس ایپ پر ہی جواب چاہیے یا فتویٰ چاہیے تو انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو واٹس ایپ پر ہی اس کا جواب انشاءاللہ مہیا کر دیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اس کی جانب بڑھیں گے. قاری نصیر الدین صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا کہ فضا چودھری ہیں, لکھتی ہیں جی السلام علیکم. جو شخص فوت ہو جاتا ہے ان کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہے کہ وہ سب کے بارے میں بھول جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جب کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو وفات شدہ
اس کے دوست جاننے والے یا عزیز و قارب بھی. جی جی. تو جب وہ اس کی روح پہنچتی ہے ان کے ہاں تو وہ جب ان سے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں حال احوال, فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. واہ. اچھا کسی کے متعلق تو وہ کہہ دیتا ہے نہیں وہ تو اب سے پہلے فوت ہو چکا ہے. تو پھر وہ جو ہے نا وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ملا نہیں, ادھر تو آیا نہیں. اچھا. تو پھر خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ حاویہ کے اندر یعنی جہنم کی طرف نہ چلا گیا ہو یا اس طرف نہ چلا گیا ہو. تو یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں, ان کو یاد ہوتا بھی ہے اور وہ یاد کرتے بھی ہیں. جب کوئی جاننے والا ملتا ہے تو اس سے حال احوال پوچھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا. عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ اچھا ہم سفر پانے کی کوئی دعا بتا دیجیے. اللہ اکبر. درود شریف کی کثرت ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, یہ بھی کثرت کے ساتھ بندہ پڑھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اور دعا بھی مانگے الحمدللہ رب العالمین درود شریف, اور اس کے بعد دعا, پھر حمد و ثنا اور درود شریف, انشاءاللہ جی بہت ہی اچھا ہم سفر ملے گا. اچھا مفتی صاحب, عائشہ صاحبہ نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے پھر جب ہم قضا نماز ادا کریں گے تو اس کی صرف فرض ہی پڑھیں گے؟ نہیں جی, سنتیں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی, وہ سوئے رہ گئے تھے, سفر میں تھے, پورا قافلہ سویا رہ گیا تھا. جی جی. جب اٹھے تو اس جگہ سے انہوں نے تھوڑا سا وہ ہٹ کے دوسری جگہ میں پڑاؤ ڈال کے پھر وہاں پر نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور سنتیں ادا کی, سنتوں کی ادائیگی کے بعد فرض نماز ادا کی. اچھا تو سنتیں بھی ادا کریں گے, فرض بھی ادا کریں گے. اوکے, بہت شکریہ جی. وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. فاطمہ صاحبہ جی ملتان سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ فاطمہ صاحبہ آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیے. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ فاطمہ صاحبہ, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا شیخ, اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو پلید ہوں گے کپڑے یا جگہ جہاں پر کیا جائے, بستر یا کپڑے؟ کوئی بچہ اگر پیشاب کر دے, بچہ ہے اس نے پیشاب کیا کپڑوں پہ یا بستر پر, وہ پلید ہوگا یا نہیں؟ بلا شبہ پلید ہوگا. جب یہ بچہ اتنا ہے, یعنی لڑکا ہے, تو 2 سال کے بعد. اچھا 2 سال. پھر وہ ویسے 2 سال سے پہلے بھی وہ جگہ پلید تو ہو جاتی ہے, کپڑے بھی پلید ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے نا طہارت کا تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھینٹے مارے کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب بچہ 2 سال کے بعد ہو, بچی 2 سال سے پہلے کی عمر کی بھی ہو, تو وہ پیشاب کرے تو ان کا پیشاب نجس ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کپڑے بھی نجس ہو جاتے ہیں, وہ بستر بھی نجس ہو جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. نصیر صاحب, خیر صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. جو سوال ہے پوچھا گیا ہے کہ فالورز یا ویوز بڑھانے کی نیت سے قرآن کی تلاوت یا اذان پوسٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو اسی طرح ہے نا, وہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, جی, قرآن کے قاری ہوں گے, قرآن پڑھتے رہے, لیکن ان کا ارادہ, ان کی نیت وہ اجر و ثواب کی نہیں تھی, جی, وہ شہرت کی تھی. تو یہ جو آدمی پوسٹ کر رہا ہے, اپلوڈ کر رہا ہے یہ اذان یا تلاوت, اگر اس کی نیت اجر کی ہے تو اجر بھی ملے گا, اور اجر کے ساتھ اور بھی فوائد حاصل ہوں گے. لیکن صرف فالورز لینے کا ارادہ ہے, اجر یا ثواب حاصل کرنے کی نیت ہے ہی نہیں, تو وہ تو شہرت ہے. جیسا کہ وہ حدیث میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قاری کو جب وہ قاری قرآن پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا, تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ تیرا نام بلند ہو, لوگ واہ واہ کریں, اور لوگ جو ہے نا وہ شہرت, تو شہرت چاہتا تھا. ہاں ہاں بالکل. اچھا اس میں ایڈ آن میں کرنا چاہوں گا مفتی صاحب, ایک طرف تو یہ موجود ہے قرآن, ایک میرے خیال میں سوچ اچھی ہے, دوسری طرف لوگ
موویز یا گانے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی تو ویوز کی خاطر کرتے ہیں. کیا خیال ہے ہمیں اس چیز کو پروموٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ چاہے کہیں نہ کہیں نیت میں ایڈ آن کر لیں؟ دیکھیں پروموٹ تو کرنا چاہیے. تلاوت دیکھیں آپ اگر تلاوت اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی اپنی نیت کو خالص کو درست کر لیں. اپنی نیت درست کر لیں, بلاکیج لگا دیں, بلکہ نیت کے اندر تھوڑی بہتری لیں تو آگے ثواب بھی ارادہ ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. تھوڑا ارادہ ٹھیک کر لیں, اجر بھی ملے گا, اور اس اجر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقع سے زیادہ جو ہے نا وہ ویوز آ جائیں. جی بالکل, فالوورز اور ویوز کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل جائے. فالوورز دیکھیں دوسری چیز تو ملنی ہے, دنیاوی چیز تو آپ اگر اجر کی نیت کرتے ہیں تو وہ تو ملے گا. انشاءاللہ بہترین ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. کالر فی الحال ڈراپ ہو چکے ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گھر مغرب کے وقت پر ایک مانگنے والا آتا ہے, وہ تندرست ہے, میرے والد بھی انہیں دیا کرتے تھے, چونکہ وہ تندرست ہے اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے کچھ دوں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ لا يحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی. غنی کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں اور نہ ہی تندرست شخص کے لیے صدقہ حلال ہے. ٹھیک ہے. تو ذو مرہ سوی وہ یہی ہے کہ تندرست ہے, اعضاء اس کے پورے ہیں, مکمل ہے, بیمار اپاہج وغیرہ نہیں ہے, تو اب اس کے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ آپ کے در پہ آ گیا ہے, گھر پہ آ گیا ہے, کچھ مانگتا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دو, یا پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو, کہہ دو معاف کر دو, بس یہ معافی طلب کر کے اس کو رخصت کر دو. دل نہیں مانتا تو ٹھیک. مفتی صاحب ان دیٹ کیس کے آمدن سے زیادہ اخراجات ہیں کسی کے, تو اس کو ہم دے سکتے ہیں چاہے وہ صحت مند بھی ہے؟ آمدن سے زیادہ اخراجات زیادہ ہیں جی, تو اب یہ شخص مسکین ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ شخص مسکین کی فہرست میں آتا ہے. تو یہ اگر مانگتا ہے نا تو آپ کے لیے دینا جائز ہے, کیونکہ وہ محتاج ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر دینا جائز نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال پوچھا ہمارے بھائی کی جانب سے, پوچھا گیا ہے کہ کیا جاب انٹرویو میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا جاب انٹرویو میں یا بغیر انٹرویو کے کسی بھی حالت میں بولنا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے. اچھا, کیونکہ چھوٹا بھی بڑا بھی کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. ہاں 3 صورتیں ہیں, 3 صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے. اچھا, وہ یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے بندہ جھوٹ بولے, کفار کے ساتھ, حربی کفار کے ساتھ لڑائی ہے اس دوران بندہ جھوٹ بولے. اسی طرح 2 مسلمانوں کے درمیان مصالحت کے لیے بندہ ایک جانب میں جا کے جھوٹ بولے, یا میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے کوئی کسی وقت جھوٹ بولے. ان صورتوں میں جھوٹ بولنے کا جواز ہے, باقی کسی بھی صورت میں جواز نہیں ہے. اور اس پر قرآن مجید میں نا وہ لعنت کا لفظ آیا ہے. اور لعنت جس عمل پہ ہو نا تو وہ گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اگین کالر ہیں جی, السلام علیکم. فرزانہ صاحبہ ہیں جی لاہور سے. ہاں جی جی بہن پوچھیے, کیا پوچھ چاہے گے مفتی صاحب سے؟ میں پوچھنا تھا, میرا نام فرزانہ ہے, میری والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے. اچھا, دیکھیں ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے جی, تو میں نا یہ کہنا چاہتی ہوں, میری نا جو کبھی ٹانگے نا وہ گوڈے میں گیپ ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں 15 لاکھ روپیہ دیں گے تو آپ کا پریشر ہوگا. اچھا, گجرات سے نام آ رہا ہے. دیکھیے کیا مسئلہ میرے ساتھ میں 3 سال ہو گئے, میں بہت مشکل سے کام کرتی ہوں. میرا بیٹا ہے, میری بیٹی کی شادی کرتی ہوئی ہے, اور بیٹے کے لیے جسے کیا نہیں کوئی رشتہ آ جائے جی, اور گھر میں کوئی گھر برتن نہیں ہے, میرا میاں نہیں ہے, تو میرے نا کزن وغیرہ تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دفعہ میں برتن نہیں پاتی, آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, تو میرا بیٹا بھی کماتا ہے, یہ نہیں کہ میرا بیٹا نہیں کماتا, وہ بھی کماتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, ڈاکٹر نے جی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے جو ٹانگوں اور گھٹنوں کے درمیان آپ کا خلا موجود ہے, اور آپریٹ سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ اچھا گھٹنے نہیں ڈالے. اچھا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جی. فرزانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. قاری نصیر احمد صاحب فرمائیے گا. شیخ سب سے پہلے تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, بالکل دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے, مکمل صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت
سے ان کو مکمل صحت یاب فرمائے. آمین ثم آمین. جی دوسری بات کہ جو ہے نا جی بے برکتی، اس میں دو چیزیں ہیں. بسا اوقات انسان خود تصور کر لیتا ہے کہ یہ بے برکتی ہے، ہاں بالکل پراپر معاملات کو مینج نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جاتا، بالکل ٹھیک ہے. تو آدمی جو ہے نا وہ بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں خرچ نہ کرنے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے یا کم کرنے سے ہو سکتا ہے، تو وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی پورے نہیں آئے، خرچہ پورا نہیں ہوا، گھر کے معاملات نہیں چلے. تو اگر مینج بھی کر رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ہمیں جو کینسر کے لالے پڑے ہوئے جان کے، تو اگر مینج پراپر کر رہے ہیں جی تو پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت ڈال دے. قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، ذکر و اذکار جو ہیں جی ان کو مستقل بنیادوں پہ بغیر کسی غیر حاضری کے، کسی ناگا نہ ہو، صبح و شام کے اذکار جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ اور ٹھیک ہے. دوام کے ساتھ ان کو ادا کریں. نمازوں کی پابندی کریں جی جن کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، نمازوں کی کوتاہی. اگر بسا اوقات گھر کی یعنی ماں ہیں تو وہ نمازیں پڑھ رہی ہے تو بچے ادا نہیں کرتے، ہاں جی بالکل تو ایسے ان کو بھی اس طرف لائیں. جب یہ بے نماز برکتی کا سبب بنتا ہے کہ نماز غیر نمازی اگر موجود ہے گھر میں. جی تو نمازوں کی پابندی ضروری کریں، تو اللہ سے دعا کریں اور قبولیت کے اوقات میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 15 لاکھ کی بجائے یہ آپریٹ کی بجائے بغیر آپریٹ کے بھی صحیح ہو مفتی سکتا ہے. صاحب یہ بڑا معاملہ اس وقت موجود ہے کہ گھٹنوں کا پرابلم بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو مجھے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں جی مفتیان کرام سے پوچھیے گا کوئی وظیفہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اگر اس کا آپریٹ کروا لیا، جو اس وقت صاحب حیثیت ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر آپریٹ کروا لیا نا تو اس کے بعد تو بالکل چلنے کے قابل نہیں رہے گے، بہت سے مسائل کا سامنا آئے گا. اصل میں وہ بچتے ہیں اس چیز سے، تو کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو جائے، کوئی دم وغیرہ کر لیں. ویسے نا ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، ہاں جی بالکل. تو جب جو ہے نا وہ کٹ لگا کے چاہے پیٹ پہ یا جسم کے کسی حصے پہ کٹ لگا کے کسی چیز کو درست کیا جائے تو وہ اصل چیز وہ تو نہیں رہتی نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے یا پہلے شروع سے ہے بالکل اس طرح سے تو کبھی ہو نہیں سکتا ایسے ہی، تو ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل. وظائف جو ہیں اصل میں بیماری دور کرنے کے لیے، ہاں جی بیماری دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کی جائیں. جی بالکل. بلکہ درود پاک کے بارے میں جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ غم بھی تکلیفیں بھی اس سے دور ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنا کثرت سے، تعداد کی حد نہیں ہے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے. اچھا جتنی شدت سے انہیں چاہیے اتنی شدت سے درود بھی پڑھے. ظاہر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا آن لائن تھیراپی اسلامی مشورے کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ آن لائن تھیراپی جو ذہنی نفسیاتی مرض جو ہوتا ہے اس میں آن لائن تھیراپی لی جاتی ہے، تو کہہ رہی ہیں اس کے متبادل اگر اسلامی مشورے موجود ہیں لیکن میں آن لائن تھیراپی کی طرف جاتا ہوں تو کیا یہ نعم البدل ہے اس چیز کا؟ کیونکہ اسلام بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ذہنی دباؤ کا کوئی شخص شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کیسے نکلیں ہم؟ بھی اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں. یقیناً اسلام کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں. اگر کوئی شخص خود کسی کے پاس جا کے یا وہ شخص ان کے پاس آ کے اسلامی مشورے اور ذہنی راحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے امور بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور بتائے ہیں، اگر وہ اس پہ عمل کرے تو یہ تو بہت اولا اور اعلیٰ ہے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہے نہیں اور یہ آن لائن کسی سے اس طرح کے مشورے، ذہنی راحت کے لیے مشورے لیتا ہے اور ان مشوروں میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. وہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے. جیسے علاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یونانی طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھی ہے اور ایلوپیتھی ہے، حکیمی. تو اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. لیکن بنیادی چیز ضروری ہے کہ اس میں کوئی ناجائز عمل کا دخل نہ ہو. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا فرمائیے گا مفتی صاحب کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ آپ کی اجازت سے کالر کو ایڈ کر لیجیے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ صاحبہ جی کراچی سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، آپ لوگ بتاتے ہیں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، پڑھنے کا یہ کون سے اذکار ہوتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب پوچھا ہے کہ آپ ابھی ذکر کیا نا جیسے صبح شام کے اذکار کیا کریں، وہ کہتے ہیں ہوتے کون سے ہیں؟ ہماری بہن جو ہے ہم کا سوال ہے. اللہ اکبر. ہماری اس بہن کو، اس بیٹی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے. تو اگر ان کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے، سمارٹ موبائل، ہاں جی، تو یہ گوگل پر ابھی لکھ دیں
صبح و شام کے اذکار اردو میں لکھ دیں، انگلش میں رومن ورڈز میں یہ لکھ دیں، ابھی ان کے سامنے وہ آ جائیں گے۔ ایک کتاب لے لیں حصن المسلم، حصن المسلم، اس میں صبح و شام کے اذکار ہیں، رات سونے کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، عام روزمرہ کے جو اوقات ہیں ان کے اذکار ہیں، تو وہ پڑھنا شروع کر دیں، بہت بہتری آئے گی اور دل کو بہت زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ ویسے میں مختصراً بتا دوں، صبح کے وقت ایک تو آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے یعنی مکمل، 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 3 سورتیں جو ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل جس کو کہتے ہیں، یہ 3 پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو یہ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی سید الاستغفار ہے، بہت شاندار دعا ہے۔ ہاں جی، تو یہ صبح و شام ایک دفعہ، اس طرح اور بھی اذکار دیں، اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، یہ دعا ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، صبح کے وقت والیک المصیر، پھر شام کے وقت یہ دعا جو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا، یہ جو کلمات اور جب آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور مفہوم سمجھ کے پڑھیں گے تو سبحان اللہ، یعنی ایک بہت گہرا رابطہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ اس کے علاوہ جیسا کہ رخسانہ صاحب جو بہن ہماری پوچھا جنہوں نے، مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ آن لائن اگر گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں صبح و شام کے اذکار تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر آ جائیں گے، وہاں سے آپ یاد کیجئے اور صبح اور شام یہ اس کو لازمی ٹھہرا لیجیے، بہت سی مشکلیں ہیں آج کل وہ پاکٹ سائز میں نا، ہاں بالکل، وہ صرف صبح شام کے اذکار ملتے ہیں، ہاں جی بالکل، اذکار کی صورت میں ملتے ہیں، ایسے وہ صرف وہ ایک پیج بنا ہوتا ہے، اس کو فولڈ کر کے پاکٹ میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ پورا پیج ہے، ایک طرف صبح کے اسٹال سے لے سکتے ہیں، ہاں بالکل وہ لے لیں آسانی سے، بہت آسانی سے پی ڈی ایف کی صورت میں بھی موجود ہوتا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے پرنٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ سحر جمیل صاحب ہیں جی لاہور سے۔ جی بہن پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سحر جمیل صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ؟ اچھا اچھا، سحر جنید، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سحر جنید جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساس سسر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر نہیں ہے آپ تو کا؟ میرا ایک 1.5 سال کا بیٹا ہے، تو اس کو مار کٹائی سارا کچھ ہوتا ہے، میں اپنے میاں کو بڑا سال ہو گئے میری شادی کو، میری ایک بیٹی کی فوت ہو گئی ہے، انہوں نے نہ میرے لیے کبھی اسٹینڈ دیا ہے نہ آگے سے اب میرے بیٹے کے لیے دیتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے میاں اسٹینڈ نہیں لیتے آپ کے لیے، بچے کے لیے اور آپ کے لیے؟ ہاں جی، میں کہتی ہوں حق کے لیے نہیں بولنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر تو انسان تھوڑا بہت کمپرومائز کرتا ہے نا۔ اچھا، جو آپ کا بیٹا ہے اس کو آپ نے فرمایا ہے، مجھے اگر سننے میں غلطی ہوئی ہے، ساس سسر مارتے ہیں؟ نہیں، ساس وہ تو میرے جیٹھ ہے، ہاں ہاں ہاں، اچھا جیٹھ مارتا ہے، ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، اور اسٹینڈ بھی نہیں لیتے آپ کا؟ ایک نند ہے، وہ سارے کرتے ہیں، جیسے وہ بہت بڑا ہے ابھی، حالانکہ 2.5 سال کا بچے کو تو کچھ بھی عقل ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ اور میری لو میرج ہے، تو وہ مجھے نا اس چیز پہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھی تمہیں نہیں تھی، تم نے ہم نے پھر بھی شادی کر لی، وہ میرا میاں ایسے ہے، تو باقی سب کی سن لیتا ہے، وہ صرف جب میں اس کو کسی چیز کا رائٹ بولوں نا، وہ میری سنتا ہی نہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، جو انہوں نے کہہ دیا نا وہی بس۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، تمہاری خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑوں اپنے بچوں کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات بتائیے گا، بچے ویسے 2.5 سال ایج تو بہت تھوڑی ہے، کچھ شرارتیں کرتے ہیں پھر مار پڑتی ہے کہ ویسے ہی اس کو نشانہ بناتے ہیں بات بات پر؟ نہیں، وہ کوئی شرارت کرتا ہے، ماشاءاللہ اب 2 سال کا ہے، ماشاءاللہ سے وہ بولتا بھی ہے، ہاں جی ماشاءاللہ، تو اس چیز سے اس کو ڈانٹتے ہیں، مار دیتے ہیں کہ اس نے کیوں نکالی۔ وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اس کو آگے سے بچے بول رہے ہیں تو وہی الفاظ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ بالکل سمجھانا چاہیے بچے کو، بہتر تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیار محبت
کرنے کی وجہ وہ خود ہی اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اتنا مارتا ہے, پھر میں اپنے نیت سے نکاح کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے تو نہیں کچھ کر سکے لیکن اپنے بیٹے کے لیے تو کرو نا. بالکل تو وہ کہتا ہے میں تمہاری وجہ سے اپنے بچے کی وجہ سے اپنے بہن کا اقرار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. میرا صرف یہ مسئلہ ہے, میں خرچہ پانی سارا کچھ میرا بہت ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک صرف ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر کا. اچھا ٹھیک ہے. سحر جنید صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ آپ نے سنا ماشاءاللہ تفصیل سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ 2.5 سال کا بچہ یہ تو نہایت پیارا ہوتا ہے. بالکل ایسی اس وقت اس کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ایک پرایا بچہ ہو محلے کا گلی کا, اس پر بھی بندے کو پیار آتا ہے. ایسے ہی. اور یہ اپنا بھتیجا ہو کے, اپنا خون ہو کے, اور اپنے بھائی کا بیٹا ہو کے پھر اس کے ساتھ اس طرح کا طریقہ اور روش اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. حدیث میں تو یہ آیا ہے نا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو یہ تو نہایت خطرناک معاملہ ہے کہ وہ اس چھوٹے سے بچے پر بھی رحم نہیں کرتے اور شفقت نہیں کرتے. ان کو چاہیے کہ شفقت کرے اور بہت پیار والا معاملہ کرے. یہ تو 2-2.5 سال کیا 5 سال کا بھی ہو جائے پھر بھی بچے شرارت ہی کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. ہاں بندہ سمجھائے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے. آپ کو یہ 6 سال 7 سال کی عمر میں ہو تو اس وقت بچہ سنجیدہ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا فہمیدہ ہو جاتا ہے, تو اس کو سمجھ آتی ہے, سمجھانے سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اب اس صورت میں اس کو مارنا, اور بعض اوقات کوئی ایسا بندہ لگائے, تھپڑ لگائے یا مکہ لگائے تو بچے کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بطور خاص سر پہ لگائے, یہ کندھوں پہ اس طرح, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چہرے پر تو ویسے مارنا جائز نہیں ہے. ایک بات باقی, ہم اپنی اس بہن کو, اس بیٹی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رویہ جو ہے نا, یہاں گھر میں مشترکہ گھر ہے, رہ رہے ہیں, تو اپنے رویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں. محبت والا, احترام والا اور پیار والا جو معاملہ ہے یہ اختیار کر دیں. تو وہ جو آپ بنا ایسے ہر وقت ہر چھوٹی موٹی بات خاون کو نہ بتایا کریں اور خود ہی حل کر لیا کریں. اور ان کو کہہ دیں کہ بھائی جان جو آپ کا جیٹھ ہے یا نند ہے ان کے ساتھ بھی ایک محبت والا تعلق شروع کریں. محبت کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ احترام والا تعلق ہو, تو اس سے بھی وہ پھر نہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی رویہ صحیح رکھیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے پہلے بتایا کہ لو میرج ہے, ظاہر ہے کہ پھر ولی اور باپ کی اجازت سے سارا نکاح ہو گیا ہوگا. ہم یہی امید رکھتے ہیں, تو نکاح تو درست ہے اس صورت میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چونکہ وہ ایک خدشہ ہے یا ایک سلسلہ ہے, اس وجہ سے بھی آپ کے ساتھ وہ ضد رکھتے ہوں گے. ہاں جی, تو لہذا آپ اس کمی کو پورا کریں احترام دے کے, اپنی نند کے ساتھ تعلق کو اچھا بنا کے, سب کی خدمت کر کے, انشاءاللہ جو کچھ برداشت کر رہی ہو اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہو, اس کو بھی برداشت کر لو. اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہماری بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ناظرین, آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک جی. آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اپنے ایسے سوالات جن کو آپ اوبویسلی پوچھنا چاہتے ہیں مفتیان کرام سے, ایسے شرعی مسائل کا حل جنہوں نے آپ کے مائنڈ میں یو کین سے ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے. آپ وہ اپنے ان سوالوں کے جوابات مفتیان کرام سے لے سکتے ہیں. کرنا آپ نے سمپلی یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے جو UN نمبر جاری کیا گیا ہے, آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. مفتیان کرام سے انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے لائیو پروگرام میں. اور اس کے ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ایسے سوالات جو یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے یا پروگرام کے بعد انشاءاللہ وہ اس کے جوابات آپ لینا چاہتے ہیں, تو نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. جو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات بھیجیں گے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے بعد آپ تک انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے, یا اپ کمنگ جو پروگرامز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو پروگرام ہوگا اس میں آپ تک انشاءاللہ وہ جواب ہم انشاءاللہ مفتیان کرام سے پروگرام میں لائیو لیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب کے, اس کی جانب بڑھیں گے. قاری نصیر احمد صاحب, سر پوچھا گیا ہے, نرگس صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم. بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے بھائی نے بیوی کی وجہ سے
مجھ سے بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس نے بولا ہے, جو ہماری بہن ہے نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ میں نے سنا ہے اور میں نے ایون کہ میں نے خود دیکھا ہے, میری بھابھی جو ہے وہ بھائی کے کان بھر رہی تھی, جس کے بعد سے وہ مجھ سے لڑائی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں صلح کرتے ہیں اور کبھی لڑائی کر لیتے ہیں. اور اب جو ہے نا کہتی ہیں یہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان سے بات کروں. اب دل اتنا سخت ہو چکا ہے ان کے بارے میں. بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ اب لڑائی نہیں کریں گے, لیکن پھر لڑائی کر کے کئی دن بولتے نہیں. اس سلسلے میں کہہ رہی تھی, مجھے فرمائیے گا میرے لیے کیا رہنمائی ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے. جتنے بھی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں جی, وہ ان کے ساتھ نا اکثر کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ 90% لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں. اچھا. بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ یہ باہر گیا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا, یہ معاملہ کرے گا. بیوی اپنی جگہ پہ دعوے دار بھی ہوتی ہے ایسا ہی ہے. اور توقعات بھی رکھتی ہے کہ ظاہر ہے اب ہم نے اپنے گھر کو اسٹیبل کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب اس آدمی کو سب سے پہلے جو باہر بیٹھا ہے, اگر کوئی شخص بھی اس کا بھائی بہن بیوی بیٹا بیٹی کوئی شخص بھی کسی کے خلاف بات کرے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس بات کی تحقیق کر لے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بھلے وہ اس کا بیٹا ہو, بھلے اس کی بیوی ہو, بہن ہو. اب کوئی بھی انسانی ناطے وہ غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے وہ اپنی تحقیقات کرے, اس کے بعد جو ہے نا وہ متعلقہ اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے, خبر غلط ہو کہ اس نے یہ کام کر دیا, پیسے ضائع کر دیے, مختلف قسم کے الزامات بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے بہن بھائی کے درمیان وہ رنجش پیدا ہو گئی, تلخ کلامی ہو گئی, توتکار بن گئی, لیکن یہ کہنا کہ اب میرا دل نہیں چاہتا بلانے کو, تو اصل میں رشتہ داری کو ملانا جو ہے وہ یہی تو ہے صل من قطعک. حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑنا چاہے, بھائی کی باتیں غلط لگتی ہیں یا ان کی وجہ سے ذہن کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اب میں نے اس کو بلانا ہی نہیں, تو یہ بات غلط ہے. قطع تعلقی شرعاً جائز نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں معاملات کو سدھارنا چاہیے. جی. اس کی بھابھی نے بھائی کے کانوں میں کیا بھرا ہے, کیا اس کو سنایا ہے, تو بات جب واضح ہو جائے گی. ہاں جی. اب اگر چھٹی پہ آ جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے, نہیں تو فون پہ بھی اب تو کال کر کے سب چیزیں واضح کی جا سکتی ہیں. یہ بیسیکلی جو ہماری بہن ہے یہ اپنے بھائی کے گھر رہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اصل میں یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا جی, ان کا ایک خاص سائیکی ہے, خاص ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی خار اور تھوڑا سا نا وہ رنجشیں دلوں میں رکھتی ہیں. چاہے وہ بھابھی کی صورت میں ہو, نند کی صورت میں ہو, تو یہ ہمارے بر صغیر کا خاص طور پہ یہ ایک خاص مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شریعت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کی پہلے پڑتال, تحقیق, جانچ پڑتال کر لیں. اگر کر لی اور اس کے باوجود بھائی صاحب جو ہے تو ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے درگزر کا اور معافی کا معاملہ کریں. پھر یہ رنجش, پھر وہ جو دل میں پیدا ہو گیا نا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نے اس کو بلانا ہی نہیں, وہ کبھی نہیں پیدا ہوگی. اچھا مفتی صاحب, کتنی دیر تک وہ درگزر کریں؟ ایک انسان کی بھی وہ کہتا ہے نا یار میری حد ختم ہو گئی, وہ بندہ کبھی کبھی یہ کہہ ہی دیتا ہے. تو اب کتنا ریزسٹ کرے وہ اپنے بھائی کی, اگر وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے, مار پٹائی پہ اتر آتا ہے, وہ کتنا کو ریزسٹ کرے اس کے آگے؟ نہیں, فون پہ مار پٹائی تو نہیں ہو سکتی. نہیں, فزیکلی موجود ہے. فزیکلی اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے جو ہے نا وہ کسی اور کے پاس معاملات, برادری کے اندر کوئی بڑے لوگ حل کریں بہتر طریقے سے, معاملے کو سلجھانے کی طرف جائیں. وقتی طور پہ جو دو فریق ہیں ان میں نہیں ہوگا, کوئی تیسرا بندہ برادری میں تو ہوگا جس کی دونوں مانتے ہوں گے. ہاں جی بالکل. مفتی صلح کی طرف ہی جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن قطع تعلقی تو قطع بہتر نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب فرمائیے گا آپ اس بارے میں. قاری صاحب نے بہت اچھا جواب دیا اور اچھے مشورے دیے. جی. بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخر تک ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے. آخر تک. اچھا ٹھیک ہے. اور صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے نا مقابل, وہ قطع رحمی کرتا ہے, آپ نے صلہ رحمی ہی کرنی ہے. حقیقتاً جو ورڈ کا میننگ ہے وہ یہی ہے. الواصل لیس الواصل بالمکافئ. صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے
جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، اور لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے اذا قطعت رحمہ وصلها، جب اس کی اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیا جائے، قطع رحمی کی جائے، پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کرنے والا۔ تو بہنیں تو بہت مہربان ہوتی ہے، تو وہ برداشت کرے۔ بھائی اگر کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو اللہ سے اجر لے، اور بھائی کے ساتھ وہ دل میں محبت ہی رکھے، اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے۔ اب رہتی بھی بھائی کے گھر ہی ہے، تو ایسے نہ دل میں قدورت رکھ کے معاملات صحیح حل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا کہ ہماری ایک بہن ہے، پوچھتی ہیں کہ ایک بہن فوت ہوئی، اسے جو جہیز ملا تھا اس پر اس کی دوسری بہن کی شادی ہو گئی، اب تیسری بہن کہتی ہے کہ اس جہیز میں سے مجھے بھی حصہ دیا جائے، کیا کیا جائے؟ اچھا، یعنی بہن فوت ہو گئی ہے؟ ہاں، ایک بہن فوت ہوئی، اچھا، اس کا جو جہیز تھا اس جہیز پر اگلے کی شادی کر دی، اگلی جو بہن تھی۔ اب تیسری جو بہن ہے وہ کہتی ہے جی اس میں سے میرا بھی حصہ دیا۔ اب جب یہ جو اس کی بہن فوت ہو گئی تھی، ہاں جی، تو والدین زندہ تھے؟ ہاں جی، زندہ ہے، والدین زندہ ہے۔ اب یہ تو والدین کا ہی حق ہے، وہ ہے، سارا مال جو تھا وہ والدین کے پاس آ گیا، بالکل، جہیز واپس آ والدین نے گیا، دوسری بیٹی کو دے دیا۔ ہاں جی، بالکل۔ تو اب نا اس سے یہ تیسری بیٹی جو ہے نا وہ اپنا حصہ نہیں مانگ سکتی۔ ہاں، جب اس کی شادی ہو تو اس شادی کے وقت اس کو جہیز دے دے۔ اگر اس کی شادی ہو چکی ہے اور کچھ نہیں ملا ہے تو اس کی قسمت۔ اب یہ نا دوسری بہن کو جو جہیز میں پہلی بہن کا سامان ملا ہے اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی، والدین نے دے دیا ہے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو نصف مال تو خاوند کا ہو گیا۔ ہاں جی، اگر اس کی اولاد یعنی اولاد تھی تو نصف مال اس کا ہو، چوتھا حصہ خاوند کا ہو گیا۔ ہاں جی، اگر اولاد نہیں تھی تو پھر نصف مال خاوند کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو نصف ہے وہ والدین کا ہو گیا۔ وہ اس نے اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا ہے، لہٰذا تیسری بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے اس جہیز کے اندر۔ اچھا مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ درود شریف گٹھلیوں پر پڑھ سکتی ہوں تاکہ ساتھ کوئی اور ہو تو وہ بھی شریک ہو جائے؟ نہیں، گٹھلیوں پر یہ پڑھنا جو ہے نا اس کا کوئی واضح ثبوت حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ اچھا، کوئی صحیح حدیث ہو اور اس کے اندر گٹھلیوں پر یہ یا لوبیا کے دانوں پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ پڑھنا، یہ ثبوت آیا نہیں ہے صحیح حدیثوں میں۔ جب نہیں آیا ہے تو آپ نے درود ہی پڑھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس طرح محاسبہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، 1000 مرتبہ پڑھا ہے، لہذا مجھے اتنا دے دو۔ نہیں، آپ پڑھتے جائیں اور اللہ سے اجر لیتے جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں انگلیوں کے پوروں کے اوپر ذکر کرنے کے اوپر کوئی فضیلت موجود ہے؟ نہیں، وہ حدیثوں میں یہ آیا ہے، حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انامل پر، یہ انگلیوں کے انامل سے پوری انگلی کے پور، ہاں جی، پوروں پر ذکر کرتے تھے۔ اچھا، تو مثلاً یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایسا ہی ہے۔ یا مثلاً جو عربی گنتی کا طریقہ ہوتا تھا اس طریقے کے ساتھ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذکر کرتے تھے، مثلاً سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے، ہاں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اس طریقے کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ایسا موجود ہے کہ یہ پور جو ہیں قیامت والے دن شہادت گواہی دیں گے کہ اس نے ذکر کیا ہے؟ سب جو بھی اعضاء ہے نا یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اچھا، سارے اعضاء گواہی دیں گے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ انگلیوں کے پوروں پہ جو ہم گنتی ہے یہ پوری نہیں ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عربی کے اندر جو پوروں پہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہزاروں تک جاتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو پہلی 3 انگلیاں ہیں، یہ سب سے چھوٹی اور اس کے ساتھ یہ 3 انگلیاں ہیں، ان پہ صرف اکائیاں پڑھی جائیں گی، یعنی 1 سے لے کے 9 تک۔ اچھا، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی اور انگوٹھا، ان کے پوروں پر جو ہے وہ دہائی جتنا بھی ہے 10 20 30 40 50 60 یہ دہائیاں جتنی بھی ہیں، یہ دہائی، اور یہ ایک ہاتھ پہ 99 بنے گا، اور پھر
इस हाथ पे यूं एक उंगली जब बंद कर ली जाए हाँ जी, तो फिर ये सैकड़ा हो गया, और दोबारा फिर इसी हाथ पे अच्छा पढ़ते जाएं ठीक है, तो ये 3 उंगलियां उसी तरह सिर्फ सैकड़े शुमार करेंगी। ओके ठीक है, ठीक है, ओके, ये जो है ना दूसरे बिल्कुल, हाथ की बड़ा 3 interesting उंगलियां तरीका सैकड़े बताया। शुमार करेंगी। 900 पढ़ने के बाद अब ये 1000 की तादाद में आ जाएगा। ओके, यानी जिस तरह दहाइयाँ इन 2 उंगलियों पे हाँ आई जी, हैं, बिल्कुल ऐसे ही, 1000 इन 2 उंगलियों पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह 10,000 तक एक बैक वक्त जो है ना ये बड़ा दोनों interesting, हाथों पे बगैर तरीका बताया, तकरार के पढ़ा जा सकता है। तो माशाअल्लाह। ऐसा तो कोई भी हुआ ही नहीं कि किसी को इतनी गिनती पढ़ना पड़े, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल गिनती अगर शुमार करना भी पड़े हाँ जी। तो 10,000 तक जो है ना बगैर भूले। माशाअल्लाह। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश है, बारीकी है, लेकिन अगर समझ आ जाए। आपने तरीकाकार बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जी। माशाल्लाह, हमारे लिए नया था। कॉलर की जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जो है इस वक्त ड्रॉप हो चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब सवालात की जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है क्या बच्चे अपने वालिद की इजाज़त के बगैर अपनी वालिदा को ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं? बिलाशुबा कर सकते अच्छा ठीक है, ये तो माँ का हक़ तो माशाअल्लाह, वालिद से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, सहाबी ने पूछा मन अहक़ बेहुस्न सहाबती, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी वालिदा, तेरी माँ। फिर उसने पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ, फिर तेरी माँ। चौथी मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरा बाप। ठीक है, ये हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा वो हक़दार है। तो ये सारी बातें हुस्न सलूक में आती उसमें है। मौजूद है, अच्छा ठीक है। सलूक, पैसों के साथ ताउन, दीगर चीज़ों के साथ ताउन और सपोर्ट करना, ये तो ज़बरदस्त है। हाँ ठीक बाप है, इजाज़त दे या ना दे, आप उसके साथ ताउन करें, बल्कि ज़्यादा ताउन बेहतरीन है करें। इंशाअल्लाह, हाँ जी, और ठीक उनका हक़ ज़्यादा है। ठीक है मैं इसमें एक चीज़ और ऐड जी करना जी सर, चाहूँगा। इख्तिसार के साथ कीजिए। ये हुस्न सोहबत, हम अच्छे अखलाक से अच्छी गुफ्तगू करना, हम इसको भी समझते हैं। हाँ जी, असल मकसूद ये है कि माँ किस अंदाज से खुश होती है। माशाअल्लाह, अच्छा, उसमें एक और बात जो है ना, मैं ज़िंदगी का मेरा ज़ाती तजर्बा है, अच्छा बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके हाथ में पैसा रहा, वो अपनी औलाद पे भी खर्च करते बिल्कुल रहे। ऐसे। उमूमी तौर पे घर में औरत जो है वही हाँ, घर के अखराजात के अखराजात को मामलात मैनेज को करते हैं, जो है ना वो बिल्कुल। कंट्रोल करती है। तो जब माँ बन गई, अब सब बच्चे शादीशुदा हो गए, तो अब उनके पास ज़रिया आमदन शायद ना हो possibility, उमूमी तौर पे कम उमूमी होता तौर या पर नहीं कम है। होता। बिल्कुल ठीक है, तो उसका तरीका एक ये है कि चूँकि उनके पास पैसे रहे हैं, तो आप यूँ करें भी घर के जो अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पॉकेट मनी देनी है, तो वालिदा मैं को। ज़ाती तौर पे हमेशा वालदा घर में होती थी, मैं उनको दे देता। जिस बच्चे ने पॉकेट मनी, किताब लेनी है, कापी लेनी, कोई चीज़, मैंने कहा वो दादो बैठी उससे लेना है। माशाअल्लाह, तो वो बहुत बच्चे अच्छा, भाग भाग के जाते थे, अच्छा, माशाअल्लाह, और फिर वो कभी मेरी तवक्को से ज़्यादा भी ले लेते थे, माशाअल्लाह, लेकिन वो इस बात पे खुश थी कि बच्चे मुझसे ले रहे हैं। मुझसे ले रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात की। यानी अल्लाह ताला से इतना दुआ है कि अंदाज अल्लाह ताला है, वो हमें माँ तौफीक खुश दे। होती है इस बात पे कि सुभान बच्चे अल्लाह, मुझसे ही ले रहे हैं। माशाअल्लाह, और बल्कि वो कहा करती थी, वो पंजाबी के अंदर शामा दे दाने जी, तो जी। शामा ही खाने, यानी कमाई भी इनकी है, ले भी ये ले रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दे रही हूँ। दे रही हैं, तो सुभान माँ अल्लाह। खुश होती है, और उसमें खुशी तो उनके खुश लिए करने बहुत का अंदाज एक ये भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि, बल्कि मुफ्ती साहब कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आपकी इजाज़त के साथ ऐड करना चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा साहिबा जी सियालकोट से। जी बहन पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से आप? ये पूछना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे हैं जो तालब इल्म, जी। उनको घास खा सकते हैं? अच्छा घास के पैसे? अच्छा, बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में जो मौजूद हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम उनके वालिद साहब का नहीं है या उनकी वालिदा मौजूद नहीं है? उनका बैकग्राउंड भी बताइए ना कुछ। वालिद वालदा मौजूद है लेकिन गरीब है। अच्छा ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। के लिए गई है यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना, तो वैसे है गरीब। अच्छा, बेटी के लिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिब, आपने कॉल की। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब फरमाइएगा शेख। हाँ जी, जब सूरत हाल यही है जो उन्होंने बताई है, जी जी, तो ज़कात तो इनको लग सकती है। एक तो वो है मुसाफिर, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही। इब्न सबील के अंदर भी वो आते हैं। अच्छा, इब्न ठीक है। सबील वो शख्स जो कि अपने घर से दूर किसी सफ़र में है, तो इस वजह से भी उनको ज़कात लग सकती है। ओके। और ये भी है कि वालिदैन गरीब हैं, तो जब वालिदैन गरीब है तो वो औलाद मालदार नहीं शुमार होती, बिल्कुल ऐसे तो ही, उनको ज़कात देना ये दुरुस्त है। दुरुस्त है। चाहे वो
کون سی تعلیم حاصل کر رہی ہے. بالکل تعلیم ہے. ہاں جی بالکل جو بھی جائز تعلیم حاصل کر رہی ہے زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں. اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے الحمدللہ. اور میرے خیال میں تمام جو لوگ ہیں وہ اسٹڈی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جی ناظرین مفتیان کرام انشاءاللہ موجود ہیں اور آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں یوٹیوب پہ ان کی جانب بڑھیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میری خالہ نے اپنے بیٹی کے دیور کو دودھ پلایا تھا بچپن میں. اب کیا خالہ اس کی بیٹی کے دیور کو جی خالہ نے اپنی بیٹی کے دیور کو دودھ پلایا تھا بچپن میں. اب کیا خالہ اس کی چھوٹی بہن سے اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہے؟ اس دیور کی چھوٹی بہن سے؟ ہاں جی بالکل. اب خالہ جو ہیں جو انہوں نے بتایا جنہوں نے دودھ پلایا ہے دیور کو, اب دیور کی جو چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی خالہ شادی کر سکتی ہیں؟ کر سکتی. اچھا کر سکتی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خالہ نے بیٹی کے دیور کو دودھ پلایا. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اب وہ دیور صاحب جو ہے نا ان کی خالہ کا رضائی بیٹا بن گیا ہے. ہاں رضائی بیٹا بن گیا. ٹھیک ہے. اب وہ رضائی بیٹا بن گیا ہے لیکن اس کی بہن اس کی رضائی بیٹی نہیں بنی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اس کی بہن کے ساتھ اس خالہ کے چھوٹے بیٹے کا نکاح کوئی معنی ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. فرمائیے گا کہ کیا نماز کے لیے یاد دہانی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بدعت ہے؟ یہ بات چیزیں جو ہوتی ہیں نا بدعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس عمل کو بندہ کار ثواب سمجھے اور دین کا حصہ سمجھے. اگر دین کا حصہ نہیں سمجھتا, سنت اور جو ہے نا ایک ایسا سنت عمل نہیں سمجھتا اور پھر اس کو عمل میں لاتا ہے, اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. یہ اس کی مثال میں دے دوں زیادہ وضاحت کے لیے. یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے جی بالکل مساجد میں لاؤڈ سپیکر یہ لگے ہوتے ہیں اور خطیب صاحب خطبہ دے رہا ہوتا ہے, تقریر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو کوئی دین سمجھتا ہے, سنت سمجھتا ہے اور دین کا ایک حصہ سمجھتا ہے پھر تو یہ بدعت ہو جائے گا. اور اگر یہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا اور سنت نہیں سمجھتا پھر یہ ایک آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے اور اس آلے اور ذریعے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. اسی طرح یہ ایپ جو ہے جس سے بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے, ٹائم اس سے معلوم ہو جاتا ہے, اگر اس کو دین اور دین کا حصہ نہیں سمجھتا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے میں. یہ اس سے پہلے یہ شخص یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ الارم لگانا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ صبح نماز کے لیے الارم لگا. بالکل ایسے ہی. تو جب الارم کو آپ دین نہیں سمجھتے اور بس ایک منبہ سمجھتے ہیں, اس کو تنبیہ کرنے والا, بیدار کرنے والا ہی سمجھتے ہیں, دین کا حصہ نہیں سمجھتے, اپنے لیے ایک سہولت اور آلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں, جائز ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ بھی جائز. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. قاری نصیر احمد صاحب, شیخ فرمائیے گا کہ کیا کسی کی نامناسب ویڈیو جس سے وہ مذاق بنے وائرل کرنا درست ہے, اس کو شیئر کرنا سوشل میڈیا پر؟ ایسی ویڈیوز جس سے اس کا مذاق بنتا ہے, تضحیک ہوتی ہے یا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. انسان کی اور ایک مسلمان کی عزت جو ہے اس کو پامال کرنا کسی لحاظ سے بھی, بلکہ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی حرمت, مسلمان کی عزت اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں کسی انسان کی عزت کو مذاق بنانا, تضحیک کا سبب بنانا وہ معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. ایسے ہی نارمل, بالکل یعنی بالکل نارمل سی بات ہے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا اگر اس کی انسلٹ ہو گئی ہے تو اس میں حرج کیا ہے. ایسے ہی یعنی اس کو ہم نارمل لیتے ہیں, یہ نارمل نہیں ہے. اور دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہم تضحیک کر بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. یعنی بسا اوقات ایسے جملے بول دیتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. یا ایسا ہمارا وہ بولنے کا جملہ سخت نہ بھی ہو تو انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی تضحیک بنتی ہے, اس کی انسلٹ ہوتی ہے. بالکل. تو وہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کی حرمت, مسلمان کی عزت جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے.
قطعاً اس کی ایسی اجازت نہیں ہے کہ جو تھوڑا شائبہ تک بھی ہو. جی ٹھیک. بس اوقات میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا مذاق نہیں بنے گا، لیکن کوئی دوسرا شخص تیسرا شخص مذاق اس کو سمجھ سکتا ہے. امکان ہے تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بچنا ہی چاہیے. کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. شیخ کالر کی جانب بڑھے گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. خلیل احمد صاحبہ جی خانے وال سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت ہیں؟ جی سر الحمدللہ اللہ کا شکر. میرا سوال سر یہ ہے کہ صبح کی جو فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو سنتے جو ہے سنتے موقع جو ہے جی جی تو اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت سے شامل ہونا، پہلے سنتے رات میں پڑھنی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. خلیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ جی ہاں، ہمیں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کی. ٹھیک ہے. وہ جو نماز کھڑی ہے تو اب اسی میں شامل ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ جماعت کھڑی ہے اور یہاں پر بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے. ہاں سنتیں بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز مکمل ہونے کے بعد آپ اذکار کریں، اذکار کے بعد کھڑے ہو جائیں، اسی مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یا سورج نکلنے کے بعد کوئی 10-15 منٹ گزرنے کے بعد اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں اس کے لیے. تو لیکن دوران جماعت سنتوں کا پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اور اگر ہم پہلے سے سنت ادا کر رہے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ ہم اگر سنت ادا پہلے سے کر رہے ہیں ہاں جبکہ پھر اسی دوران نماز کھڑی ہو نماز یہ حدیث میں اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے. دوسری بات میں یہ الفاظ ہے اذا اخذ المؤذن فی الاقامہ، جب مؤذن اقامت میں شروع کر دیتا ہے، یعنی اقامت کہنا شروع کر دیتے ہیں، فلا صلاۃ الا المکتوبہ. اب بندہ پڑھتا بھی ہے تو وہ نماز ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ نماز ختم ہے. اچھا. اقامت کہنے کے ساتھ ہی اس کی حیثیت ختم ہو گئی. کسی اور جس حالت میں اسی حالت میں سلام پھیر دے گا. اب اسی حالت میں سلام پھیرے. سلام پھیرے یا نہ پھیرے. اچھا ویسے ہی چھوڑ دے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی شیخ آپ کی جانب پڑھوں گا. پوچھا گیا ہے کہ بیوی خاوند کے کہنے پر ویزے یا نوکری کے لیے جھوٹ بولے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ یہ پہلے بھی سوال اس طرح کا ملتا جلتا گزر چکا ہے. ہاں جی. شیخ صاحب نے بھی اس کے جواب میں کہا تھا یہ جھوٹ جو ہے نا جی، یہ ہر صورت میں جھوٹ ہی ہے. اوکے. وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پہ بولا جائے، اچھا، یا کوئی بھی فائدہ حاصل جانے کے لیے، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا. اچھا جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو 3 صورتیں بیان کی تھی اس میں سے ایک صورت تھی میاں اور بیوی کی. جی. اب اگر خامد ناراض ہوتا ہے، خامد بیگم کو کہتا ہے، وہ اس کے ماتحت ہے، وہ کہے گی جی تم نے جھوٹ بولو، یہ سوال ہے ہمارا باہر جانے کا. اگر تم نہیں کچھ کہتی ایسا، اگر سچ کا سہارا لیتی ہو تو پاسبلٹی ہے ہم باہر کے ملک نہیں جا سکیں گے. اس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیں جب انسان ارادہ کر لے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، ہاں جی، میں نے سچ بولنا ہے جی، تو یہ حقیقت بات ہے. تجربہ شدہ لوگ جو ہے نا جب اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، ویزا نہیں ملتا، مجھے باہر جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ ملے، میں نے سچ بولنا ہے، تو اس سچ میں نجات ہے. اوکے. حدیث میں بھی ہے کہ جب سچ بولو گے نا تو اس کا فائدہ ہوگا، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. یہ میرا آپ کا لوگوں کا ذہن ہے اچھا ہم وقتی طور پہ جھوٹ بول دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ملتی. دنیاوی کامیابی بھی جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولنے سے حاصل ہوتی ہے. سچ بولیں گے تو جو ان کے خدشات ہیں نا کہ یہ جھوٹ بولنا ہے تو ہم جو ہے نا ان سے نکل جائیں گے، امیگریشن ہو جائے گی یا فلاں معاملات جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے. وہاں پہ سچ بول دیں گے تو سچ کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آ جائے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو خامد کے کہنے کے باوجود بھی ہاں وہ جو میاں بیوی والا جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. اچھا. کہ وہ جو ہے خامد بیوی کی تعریف کر دیتا ہے یا بیوی خامد کی تعریف کرتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ باہمی محبت بڑھتی ہے، جو ہے نا وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس سے. اب یہ کیس ہے کئی ہماری بہنیں ہیں، اب اس سے اس کا گھر ہی اللہ معاف کرے نہیں بس رہا. لیٹ سپوز یہی معاملہ ہے خاوند کی، اب وہ ایک جگہ پہ مرد ہے نا، وہ پتہ ہے آپ کو کسی بات پہ اگر آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ ایسا ہو کے رہے گا.
اب بیگم کہتی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, خاون صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بولو گی تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. اب اس صورت میں وہ خاتون کیا کرے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی رستہ شریعت میں موجود ہے. اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ اگر صورتحال ایسی خراب ہو جاتی ہے, جی جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ باہر جا رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ باہر جانا ان کے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی کس ملک میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی یورپی ملک میں جا رہے ہیں اور بچوں سمیت جا رہے ہیں تو ہمارے جو ساتھی گئے ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی بتاتے ہیں وہاں پر تو ان کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو نسل ہے یہ تو صحیح ہے, گزارا کر لے گی, لیکن اس کے بعد جو نسل آ رہی ہے اور اس کے بعد جو نسل وہ پھر ان کی ہو جاتی ہے. الا ماشاء اللہ کوئی اچھا انتظام, اچھا سلسلہ ہو تو یہ تو اپنی اولاد کو بزور بازو الا ہے کہ یہ ہونا کہ اس ملک میں, اس علاقے میں اس کی زندگی کو خطرہ ہو. ہاں جی بالکل. لوگوں نے اس کو قتل کر دینا ہے, کوئی اور ایسے مسائل ہیں, تو اس کے لیے پھر ہجرت کرنا چاہے کفر کا ملک ہو پھر بھی جائز ہے. اور جان بچانے کے لیے پھر یہ جھوٹ کا سہارا لینا بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کیا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے استخارہ کرنا جائز ہے؟ اچھا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ہمیں کال ایڈ کر لیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. عبد الجبار صاحب جی فیصل آباد سے. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی جی پوچھیے. جی جی سوال پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سوال دو ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے آپریشن کے دوران چلی گئی تھی, ایک آنکھ صحیح ہے ایک صحیح نہیں ہے, ختم ہو گئی تھی. اچھا عبد الجبار صاحب سوال پوچھیے گا, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اس درست. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آنکھ میری ختم ہو گئی تھی کے دوران. اچھا. وہ اس میں سے پانی بہتا رہتا ہے اکثر, میں کسی سے صاف کر لیتا ہوں تو کیا اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے اوکے. دوسرا سوال پوچھیے. دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کبیرہ گناہ معاف کرتے ہیں. جی جی اچھا ٹھیک ہے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عبد الجبار صاحب, آپ نے کال کی. مفتی عبد الولی خان صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب پوچھا ہے کہ آگ سے پانی نکلے اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے, آنکھ اگر خراب ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, اس صورت میں کہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں. اچھا. کسی بھی فقیہ, کسی بھی مکتب فکر کا یہ قول نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو سبیلین سے, یعنی چھوٹے پیشاب کی جگہ بڑے پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز نکلے تب وضو ٹوٹتا ہے. یا بعض مکاتب فکر ہیں وہ کہتے ہیں خون نکلے جسم کی کسی بھی حصے سے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. تو یہ جو ہے نا آنسون نکلے کسی بھی وجہ سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ کسی بھی مکتب فکر کا قول نہیں ہے. ایک بندے کا قول ہو سکتا ہے اور اس کو غلطی لگ سکتی ہے, ورنہ کسی بھی مکتب فکر کا یہ قول نہیں ہے. اچھا جی. اچھا دوسرا سوال پوچھا ہے کہ جو حج ادا کیا جائے تو اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ ہاں, جو حج کے اور اسلام کے اور ان چیزوں کے جو آئے ہیں نا اوصاف وصف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسے ان الحج یہدم ما کان قبلہ, حج سے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ, ہجرت سے بھی وہ سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کون سے کبیرہ کون سے صغیرہ ہے؟ یہ وہ کبیرہ ہے جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے. اللہ کے حقوق سے ہے. بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتے. یعنی ایک بندے نے کسی کا حق دبایا ہے, زمین ہتھیا لی ہے, پیسے کھا لیے ہیں, اب یہ حج کرنے چلا گیا ہے, اب حج کر کے واپس آ کے وہ کہتا ہے بس کام ہو گیا ہے, اب میرے لیے وہ پیسہ سب کچھ حلال ہے. نہیں ہے حلال. یہ جو شہید کے لیے بھی نا دوسروں کا حق معاف نہیں ہے. اچھا اس کے لیے بھی یعنی شہید جو ہے نا, جب بندہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے دین کے۔ دین کا مطلب یہ کہ وہ کسی انسان کا حق ہے، قرضہ ہے، کسی کا حق ہے، اس کی معافی نہیں ہے، باقی سب کی معافی۔ تو شہادت عظیم عمل ہے، اس سے جب انسانی حق کی معافی نہیں ہے تو حج سے بھی معافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا سب سے مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، اس کو مارا ہے، اس کو گالیاں دی ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کو قتل کیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا معافی نہیں ہوگی۔ بے شک ایسے ہوگا یہ کہ جو مظلوم ہے، مظلوموں کی جو اس کی جو نیکیاں ہیں، یہ حج، عمرے، نمازیں، یہ نیکیاں مظلومین کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا تو پھر جو مظلوم ہے، جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور پھر حدیث میں آتا ہے ثم طرح فی النار، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انسانی حق بہت اہم ہے، اس کے معافی نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کالر کی جانب پڑیں گے۔ جی السلام علیکم، شیخ محمد جمیل صاحب میں لودھرا سے۔ جی سر، سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، پہلے تو السلام علیکم، آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کی سرجری ہوئی ہے، ہسپتال میں داخل ہے، جی جی، تو اس کو نماز کا وقت ہو گیا ہے، جی تو وہ وضو کے لیے نہیں جا سکتا، جی، تو وہیں پہ وہ بستر پہ ہاتھ مار کے منہ پہ پھیر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب اگر وہ وضو کر لے تو اس کے بعد وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شیخ محمد جمیل صاحب لودھرا سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، فرمائیے گا شیخ۔ ہاں جی، بالکل یہی ہے کہ جب بندہ بیمار ہے، زخمی حالت میں ہے، اس کی سرجری ہوئی ہے، جی جی، یا کوئی کسی اور وجہ سے بیمار ہے، جی جی، اب یہ وضو خود نہیں کر سکتا، ہاں جی، اور نہ اس کی کوئی ایسے ہے کہ وہ اس کو وضو کروائے، تو یہ تیمم کرے۔ اوکے، تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی ہی ہو، اچھا، بلکہ کوئی گرد و غبار جس کپڑے پر، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے، اگر وہاں پر گرد و غبار ہے تو اسی کے اوپر وہ ہاتھ مار کے وہ کیا کرے، تیمم کرے۔ طریقہ کیا ہے تیمم کا؟ طریقہ تیمم کا جو سب سے آسان ہے، مختلف طریقے علماء نے بتائے ہیں، ہم وہ طریقہ بتائیں گے جو سب سے آسان ہے۔ یہ ہاتھ ماریں گے ایسے زمین پر یا گرد و غبار والی جگہ پر، یہ مار کے پھر یہ جو ہے نا ہاتھ، اس ہاتھ کے پشت پر ایسے پھیریں گے یہاں تک، اوکے ٹھیک ہے، بالکل، اس کو ادھر پھیریں گے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیریں گے، تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے وضو کی، اب بس پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ اچھا جی، بعد اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کوہنیوں تک ہے نا، یہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر کے پھر دوبارہ ضرب زمین پہ لگا کے پھر جو ہے وہ ایسے کر کے یہاں تک، اور ادھر سے ایسے کر کے یہاں تک، وہ کہتا ہے یہ تیمم۔ لیکن جو طریقہ زیادہ صحیح ہے اور زیادہ آسان بھی ہے وہ یہی ہے کہ صرف یہ جو ہتھیلیاں ہیں اس کے پشت پر آپ ہاتھ پھیرے، بس یہ کافی، اور چہرے پر ہاتھ پھیرے، ایک ہی ضرب کے دونوں کے لیے کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس وقت کمنٹ سیکشن میں بہت سے ہمارے بہن اور بھائیوں نے سلام دیا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پسند کیا ہے پروگرام کو، بہت شکریہ آپ کا پسند کرنے کا بھی۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت آج موجود رہیں، فضیلت الشیخ قاری نصیر احمد صاحب، قاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا
AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں جی. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ کی اجازت چاہیں گے, ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ